औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जी काफ़ी लंबी सीरीज़ थी इससे पहले जो हम आज शुरू की थी। 0.011% जो कल्ट है, ग्लोबल कल्ट, उसको एक्सपोज किया, उसकी ब्लड लाइन में गए, उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखा सारा। उन सब चीज़ों पर बात करने के बाद आज मैंने आपसे अब कहा था कि हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, देखिए एक टूल है ना जिससे इंसानों की फ्रीक्वेंसी पे वार किया जा रहा है, इंसानों की ज़ाहिर स्पिरिचुअलिटी पे वार किया जा रहा है, उनकी बायोफील्ड के ऊपर अटैक किया जा रहा है। तो ये एक वेपन है। तो ये एक वेपन नहीं है, इंसानों को टेक्नोलॉजी से भी इंसानों को हर महाज से जो है वो ख़राब किया जा रहा है। लेकिन देखना ये है कि ये तमाम खेल जो है खेला जो जाता है उसके पीछे जो की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो किसी एक बड़े ग्रुप का हिस्सा हैं। तो उस बड़े ग्रुप को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि पता चले कि जनाब ये जो सिलसिला चल रहा है टेक्नोलॉजी के वाया या मेडिसिन के वाया या इंडस्ट्री के वाया या बैंकिंग के वाया, ये कहाँ से कोई एक ग्रुप तश्कील देता है, सब कुछ उस पर डिस्कस करता है और फिर उसको डिस्क्लोज भी नहीं करता। तो मैंने कहा चलें AI को शुरू करने छेड़ने से पहले हम उस ग्रुप को भी छेड़ लेते हैं जो इन तमाम के पीछे है। ठीक है जी, वो ग्रुप है जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, बिल्डरबर्ग। आपने नाम सुना होगा। तो बिल्डरबर्ग जो है वो बिगेस्ट शैडो मास्टर है कंट्रोल ग्रिड स्टेशन का। ठीक है, ये जो कंट्रोल ग्रिड स्टेशन जो दुनिया का है ना, इसका जो बिगेस्ट शैडो मास्टर है, जो पीछे रह के काम करता है और ऑर्गेनाइज करता है इन तमाम अटैक्स को जो ह्यूमैनिटी के ऊपर हो रहे हैं, तो वो है बिल्डरबर्ग। बिल्डरबर्ग को आप ग्रुप कह लें, बिल्डरबर्ग को क्लब कह लें, बिल्डरबर्ग को आप एसोसिएशन कह लें, कुछ भी कह लें आप इसको। लेकिन ये एक तरह का मीटिंग है जो कुछ लोग करते हैं, सिंपल सी है अपनी साख्त के हवाले से। अगर देखा जाए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को तो उसकी एक मेन उसकी एक थोड़ी सी हिस्ट्री होती है कि भाई उसकी फाउंडिंग फादर्स कौन से थे, फिर ये कि उसकी मेन कमेटी कौन सी है, उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उसकी मीटिंग कब कब होती हैं, उनके एजेंडास क्या होते हैं, कौन से लोग उनमें बैठते हैं। ठीक है ना। तो बिल्डरबर्ग के बारे में थोड़ा बहुत हम इसको नो हाउ ले लेते हैं ताकि आपको पता चले कि हम तक जो कुछ पहुंच रहा है, जाहिर है वो किसी प्लानिंग, पॉलिसी और प्लान के तहत पहुंच रहा है। वो जो 0.11% लोग हैं ना, वो बिल्डरबर्ग के अंदर बैठने वाले हैं और बिल्डरबर्ग को जो है वो फाइनेंस करने वाले हैं, उसको फंड करने वाले हैं और उसको चलाने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा सा एक नज़र बिल्डरबर्ग पे भी दे देते हैं। तो बिल्डरबर्ग जो है ना जनाब, ये 1954 में एक ग्रुप ने बनाई थी जो यूरोपियन और अमेरिकन थे। ठीक है ना। अब इसकी जो आप देख लो, विकिपीडिया के ऊपर चले जाइए, वहाँ पे एक आर्टिकल भी मौजूद है जिसका लिंक मैं दे दूँगी। तो वहाँ पर बिल्डरबर्ग के बारे में आपको मिल जाएगा, उसकी जो हिस्ट्री है उस पर बात होगी। तो वो बताते हैं कि जनाब ये दूसरी जंग अजीम के बाद ये इस ग्रुप को बनाने की ज़रूरत महसूस की गई कि भाई इतनी सारी मारामारी हो गई है, अब अमन करना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए जी। सो कॉल्ड कहते हैं ना, कोट इन कोट, हाँ, कोट इन कोट जो है अमन, इनका अमन, हमारी जंग, हमारा नुकसान, हमारी तबाही जी, अल्लाह बचाए। तो अब यहाँ पर बात क्या है कि इन्होंने कहा कि चलो अब अमन के ऊपर आते हैं। तो इन्होंने कहा कि कुछ लोग बैठे नीदरलैंड में, बिल्डरबर्ग जो है ना एक होटल है, वहाँ भी ये बैठे और इसी हवाले से इस मीटिंग का नाम फिर बिल्डरबर्ग पड़ गया। ठीक है जी। और इस मीटिंग में उन्होंने एक वाज़े उसूल सबसे पहले अपनाया। मीटिंग में बैठने से पहले वो उसूल उन्होंने अपनाया। वो उसूल था कि हमने बात नहीं करनी। ठीक है ना। हमने जो बात यहाँ, मतलब हमने बाहर जाके बात नहीं करनी, हमने जो बात यहाँ डिस्कस करनी है उसको बाहर डिस्क्लोज नहीं करना। ठीक है ना।
جس کو ہم کہتے ہیں، یہ دیکھیے یہ اصول جو ہے نا انہوں نے، یہ ڈپلومیسی کا اصول یا کچھ بھی کہہ لیں، یہ اصول جو ہے نا انہوں نے چیٹم ہاؤس رول جسے کہا جاتا ہے اس کو اپنایا۔ یہ چیٹم ہاؤس جو ہے یہ رول کیا ہے؟ یہ چیٹم ہاؤس جو ہے ایک آرگنائزیشن ہے، ایک انسٹیٹیوٹ ہے، رائل انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئرز، اس کا پالیسی انسٹیٹیوٹ ہے، 1920 میں یہ بنا تھا۔ اس میں انہوں نے یہ انسٹیٹیوٹ نے یہ رول نکالا تھا کہ جو بات ہوگی وہ اس انسٹیٹیوٹ میں ہوگی، باہر نہیں ہوگی۔ سو انہوں نے، کیونکہ یہ جو بلڈربرگ والے ہیں فری میسنز، یہ انہی کے پارٹ بیہاف پہ کام کرنے والے اور انہی کے ساتھ لنکڈ لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ جناب اسی رول کو ہم سب سے پہلے رکھیں گے، ہم بھی جو بات یہاں کریں گے وہ باہر ڈسکلوز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب بلڈربرگ کی میٹنگ میں شامل ہونے والوں کو اختیار ہے کہ وہ میٹنگ کی ڈسکشن کو استعمال کریں، لیکن ڈسکشن کیا ہوئی اس پر بات نہیں ہوگی جی، ٹھیک ہے، لیکن ایکسپوزنگ دا ٹروتھ وید انجم بخاری میں اس پر بات ہوگی جی، اور بات ہو رہی ہے کہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو 2 ریفرنس کی کتابیں دے دوں کہ اگر آپ نے اس کو ڈیٹیل میں دیکھنا ہے نا تو اس کے اوپر بہت زبردست کتابیں ہیں، 2 بلڈربرگ کے اوپر، اس کی ہسٹری کے اوپر اور اس میں چلتا کیا ہے اس کے اوپر بہت زبردست کتابیں بھی ہیں۔ تو جناب ایک بک ہے، وہ اس کا ٹائٹل ہے دا ٹرو اسٹوری آف بلڈربرگ گروپ، ڈینیل ایسچولن۔ یہ ایک انویسٹیگیٹو ایوارڈ وننگ جو ہے جرنلسٹ ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں اور اسپین کے جرنلسٹ ہیں، اور ان کی یہ کتاب ہے، بڑی مشہور کتاب ہے، بڑی زبردست کتاب ہے، میں لنک دوں گی آپ اس کی۔ ظاہر ہے خریداری تو ڈالرز میں بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو سن سکتے ہیں، اس کا آڈیو کے بھی لنک دے دوں گی جہاں پہ آپ اس بک کو آپ وہاں پہ سبسکرائب کیجئے یا اپنا ای میل شیئر کیجئے، تو اس کے بعد آپ کو وہ آڈیو اس کا سنوا دیتے ہیں یا کچھ حصے کھل جاتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس بک میں کیا ہے۔ اچھا، دوسری ان کی بک، اسی کی ڈینیل ایسچولن کی دوسری بک ہے شیڈو ماسٹرز کی، جس کو میں نے یہاں ٹائٹل میں بھی شیڈو ماسٹر لکھا ہے۔ تو شیڈو ماسٹر اور دا ٹرو اسٹوری آف بلڈربرگ گروپ، ڈینیل ایسچولن، اس کی یہ کتابیں ہیں، آپ یہ پڑھیے، اس میں آپ کو اس بلڈربرگ کے بارے میں اچھی خاصی معلومات ہوں گی۔ میں تو یہاں پر چھوٹا سا پروگرام کرنے والی ہوں تاکہ آپ کو تھوڑی بہت نو ہاؤ دے دوں اس کے اوپر۔ اگر ڈیٹیل میں دیکھنی ہے تو یہ 2 کتابیں دیکھ لیجئے۔ اچھا جی، ابھی ابتدائی طور پر جناب یہ کون کون لوگ تھے، پتہ تو چلے کہ بلڈربرگ بنایا کس نے ہے۔ 4-5 لوگ تھے جناب، اس میں پہلے جو تھے نا وہ تھے جوزف رٹینگر۔ اب یہ کون تھے؟ اب یہ میں نے آپ کو خازار کی ہسٹری دے دی ہے نا، خازیرین یہودیوں کی، یہ خازار بھی اس کا بیک گراؤنڈ ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو سرچ کریں، اور یہ پولینڈ کا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ فری میسن تو تھا ہی، ٹھیک ہے نا، فری میسن تو تھا ہی۔ تو یہ دیکھیں الومناٹی جو ہے نا وہ 16ویں صدی میں، اور فری میسری جو ہے نا وہ 14ویں صدی میں، تو یہ چلتی رہی ہیں چیزیں، اور فری میسن تو اب تک چل رہے ہیں، الومناٹی ذرا ضم ہو گئی ہے فری میسنری کے اندر۔ دراصل یہ ہینڈ ان ہینڈ ہو کے کھیلتے ہیں، جہاں فری میسن ہے وہ الومناٹی کے ساتھ مکس اپ اتنے ہو چکے ہیں کہ کسی بندے کو یہ کہنا کہ یہ فری میسن ہے تو اس کا الومناٹی کے ساتھ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ الومناٹیز جو ہے نا وہ ابھی یہ ٹائٹل استعمال نہیں کرتے ہیں، اب فری میسنز ہیں جو وہ ڈسکلوز بھی کرتے ہیں سب کے سامنے، اس کو ایکسپوز بھی کرتے ہیں کہ ہم ہیں فری میسن اور اتنے ڈگری کے فری میسن ہیں۔ تو یہ بندہ فری میسن تھا، ٹھیک ہے نا، اور آپ خود سوچ سکتے ہو کہ ایک فری میسن خازیرین، ٹھیک ہے، بندہ یہ آرگنائزیشن بنا رہا ہے، ویری ڈینجرس مین، ٹھیک ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اس بندے کے بارے میں، یہ جوزف رٹینگر کو، ٹھیک ہے نا، یہ تھا بندہ، اس نے کیا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ ہے کہ دیکھو یہ بندہ اس وقت آیا سامنے، اب یہ دوسری جنگ عظیم کا وقت تھا، اس میں دیکھو برطانیہ کا رول، برطانیہ جو ہے کالونیاں بنا بنا کے، فرانس بنا بنا کے دنیا کو کھا رہا تھا نا، کلٹ نے ان کو یوز کیا، اب نیا پلیئر میدان میں آ رہا تھا، وہ کون تھا؟ وہ امریکہ تھا۔ امریکہ کا امیج اتنا اچھا نہیں تھا، اور نہ ہی وہ اس کے ڈالر کی وہ صورتحال تھی جو آج ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بہتر بنانے کے لیے، وہاں ڈالر کو مضبوط کرنے کے لیے، یورپ کے اندر امریکہ کا اچھا امیج قائم کرنے کے لیے رٹینگر جو تھا نا اس نے اس پہ کام کرنا تھا، ٹھیک ہے نا جی، سمجھ آ رہی ہے نا کہ پیکس امریکانہ شروع ہونے والا تھا۔
تو پیکس امریکانا کے تحت اب دنیا کو مار لگنی تھی، جو کہ آج تک لگ رہی ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ پیکس امریکانا ابھی ختم ہو رہا ہے اور پیکس جوڈیکا شروع ہونے والا ہے، اور ہو چکا ہے آلموسٹ۔ پیکس امریکانا جو ہے نا، اس کے تحت یہ بندہ کام کر رہا تھا کہ امریکہ کا امیج اچھا بنائے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ اس میں تاکہ اس کو اکانومی اور اس کی مارکیٹ سب کچھ بہتر ہو سکے، تو اس بندے نے ایک ٹرمینالوجی جو ہے نا رٹینگر نے کی، وہ کہتا ہے کہ اٹلانٹکزم، ٹھیک ہے نا، اس پر اس نے اس کو کام کیا، اس کو پروموٹ کیا، اور اس کے تحت جو ہے نا نارتھ امریکہ میں رہنے والی جو ہیں ان کا یورپ کے ساتھ اچھے معاشی، سیاسی اور دفاعی تعلقات بنانا، جیسے میں نے آپ کو کہا، جو آگے چل کر آپ دیکھتے ہیں کہ نیٹو بھی بنا، ٹھیک ہے نا۔ تو اٹلانٹکزم کو اس کو فروغ دینا تھا، تو اٹلانٹکزم جو ہے وہ رٹینگر اس پہ کام کرنے کے لیے آیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ تھا کہ دیکھیے کہ یورپ کو امریکہ کے ساتھ کھڑا ہونا تھا، ہر جنگ میں، ہر مشکل میں ہم ساتھ، پیکس امریکانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ اچھا، یہ رٹینگر صاحب تھے ایک اس کے بنانے میں، بلڈربرگ کے۔ دوسرے جو تھے نا، وہ ایک شہزادے تھے ایک ملک کے، اور وہ ملک تھا نیدرلینڈ۔ پرنس برنہارڈ جو تھے نا، وہ بھی اس میں شامل تھے بنانے میں۔ رٹینگر نے اس سے رابطہ کیا کہ بھائی پرنس صاحب آپ بھی شامل ہو جائیے، اور یہ ہمارے پلان ہیں۔ اچھا جی، یہ پرنس کون تھے؟ اب ان کا بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ وہ تو فری میسن تھا۔ یہ کون ہیں؟ یہ روم سے، ان کے جو فور فادر ہیں وہ روم سے آئے تھے، اور یہ روم کے اس حصے سے آئے تھے جو نیدرلینڈ کا علاقہ تھا۔ اب یہ بھی جو ہے نا، یہ جرمینک پیپل ہیں، حضرت یافس علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور یہ اولاد جو یورپ میں پھیلی اور روم کا حصہ۔ تو اب یہاں پر یہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ روم اور اٹلی میں زیادہ تر لوگ ایرانی بادشاہت سے آئے ہیں، اور پھر پیچھے سے بیک گراؤنڈ ان کا جو ہے وہ یورپین، ایسٹرن یورپین ہے۔ تو بیسیکلی یہ لوگ جو ہے نا زورسٹیرینز ہیں، پارسی آتش پرست لوگ ہیں۔ یہ ایران کے پرانے جو قدیم سلطنت تھی ایران کی، زورسٹیرین، ان سے ان لوگوں کا تعلق ہے۔ تو پرنس برنہارڈ جو ہے کہنے کو تو نیدرلینڈ کے ہیں، لیکن ان کا تعلق جو ہے اگر ان کی بلڈ لائن کا دیکھیں تو اولڈ زورسٹیرین اور ایسٹرن یورپین ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اچھا جی، پھر جناب یہ بات بھی دیکھیں اتنی عجیب ہے کہ یہ بندہ جو ہے پرنس برنہارڈ جو ہے نیدرلینڈ، یا جس کو ہالینڈ بھی کہتے ہیں، اس کا جو پرنس ہے، یہ ہٹلر کی پارٹی سے اس کی ممبرشپ کا کارڈ برآمد ہو گیا جی، ٹھیک ہے نا، جس کو NSDAP، ٹھیک ہے نا، یہ جو ہٹلر کی پارٹی کا ممبرشپ کا کارڈ، اس کا اصلی کارڈ جو ہے نا 2023 میں برآمد ہو گیا۔ اب دیکھیں اس وقت نہیں برآمد ہوا، 2023 میں برآمد ہوا، جس سے پتہ چلا کہ یہ صاحب جو ہیں ہٹلر کی پارٹی کے ممبر تھے۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہودیوں کو ہٹلر نے ختم کیا، مارا دھاڑا، اس کو جو بھی کیا، جس طرح سے ان کو وہاں پہ ٹیررائز کیا، گیس چیمبرز، بہت سٹوریز ہیں، فیک سٹوریز۔ اصل میں ہٹلر نے جن کو ٹیررائز بھی کیا تو وہ ریئل جیو ہوں گے، بلیک، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، مزراحی، خیر کہنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر بات آتی ہے کہ ہٹلر کی پارٹی میں یہ بندہ پرنس جو ہے نیدرلینڈ کا، وہ ممبر بنا ہوا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ ہٹلر پھر کون تھا؟ کیا وہ جیو نہیں تھا؟ تو آپ لوگ جو ہیں ایک اپنی سرچ کیا کریں، اور یہ جو میں آپ کو سٹوری بتا رہی ہوں، آپ اس کو انٹرنیٹ پہ سرچ کرو، آپ کو مل جائے گی، وہاں پہ آپ سرچ کیجئے، یوٹیوب پہ آپ چلے جائیے، پتہ چل جائے گا۔ یہ ایک اتھینٹک نیوز چینل کی رپورٹ ہے، پوری دنیا میں یہ رپورٹنگ ہوئی کہ یہ جو صاحب تھے جنہوں نے بلڈربرگ جو ہے اس کے بنانے میں اہم کردار ادا کیا تھا، نیدرلینڈ جو ابھی تک نیدرلینڈ جو ہے وہ بڑا رول پلے کرتا ہے بلڈربرگ میں، تو یہ صاحب جو ہیں ہٹلر کی پارٹی کے ممبر تھے، ٹھیک ہے جی، اور اس پر ان کی ممبرشپ لکھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اور دیکھیے کہ کتنی افسوس کی یہ بات ہے۔ تو یہ بھی ایک فری میسن، زورسٹیرین ایسا بندہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر اس کی وائف کو دیکھیں نا کہ کوئین جیولیانا جس سے اس نے شادی کی، وہ بھی اگر اس کی بلڈ لائن دیکھیں تو وہ بھی زورسٹیرین ہے۔ اب آپ دیکھتے جائیے نا کہ یہ بلڈ لائنز جو ہیں وہ پیگن
اولڈ بیبلونین بلڈ لائنز ہیں. دوسرا بندہ بھی اس میں یہی ہے. اب تیسرے بندے پہ آپ آ جائیے. وہ پرنس کے بعد جو ہے وہ پال گلیون. ابھی گلیوم جو ہے یہ عجیب عجیب نام ہے. گلیوم جو ہے پال گلیوم یہ ان کو اپنے ساتھ ملاتا ہے مین بندہ. ٹھیک ہے نا, یہ جو ریٹینگر ہے وہ. اب یہ بندہ قانون دان ہے, پروفیسر ہے, پرائم منسٹر بھی بنا ہے. ٹھیک ہے نا, اور فری میسن تھا, یہ اکانومسٹ تھا. لیکن یہ اس کی بیلجیم کا پرائم منسٹر بھی رہا ہے 1935 سے 37 تک. ٹھیک ہے, اور یہ فری میسن تھا, یہ بھی فری میسن تھا. اتنی ہی تعریف اس کی کافی ہے کہ یہ فری میسن تھا. ٹھیک ہے, اور چرچل کے ساتھ اس کا ملنا اور میٹنگز اینڈ آل دس. ٹھیک ہے نا, ریکارڈ میں پڑے ہوئے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی. ٹھیک ہے نا, پال GUILLAUME. ٹھیک ہے, وسکاؤنٹ وین بھی آگے ہے نام کے اس کے. تو یہ بیلجیم کا پرائم منسٹر تھا, یہ بھی اس کے ساتھ تھا. اچھا جی, پھر آگے چلیں تو آپ دیکھیں کہ والٹر بیڈل سمتھ, یہ بھی اس کو بھی ریٹینگر اپنے ساتھ ملاتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بندہ جو ہے وہ یہ امریکی فوج کا جو ہے نا سینئر آفیسر جنرل تھا, جس نے بطور جنرل کام کیا تھا آئزن ہاور کے ساتھ. ٹھیک ہے نا, آئزن ہاور کے ساتھ, صدر آئزن ہاور جو تھا اس کے ساتھ اس نے بطور جنرل کام کیا تھا. اور یہ اور یہ جو ہے چیف آف سٹاف رہا ہے. ٹھیک ہے نا, الائڈ فورسز کا ہیڈ کوارٹرز کا, جیسے ہمارا GHQ ہوتا ہے نا, ان کا امریکن آرمی کا AFHQ ہے, تو یہ ان کا چیف آف سٹاف بھی رہا ہے. ٹھیک ہے نا, اور اس نے بہت سی کیمپینز میں حصہ لیا ہے, ٹونیزیا کی وار کے اندر. ٹھیک ہے نا, کیمپین جو اس کے خلاف ہوئی تھی. اور اس کے علاوہ یہ اس کا جو ہے یعنی کہ اس کا کافی رول ہے اٹلی کے اندر, سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر اس کا بہت رول ہے. تو یہ امریکن آرمی چیف کہہ لیں آپ اس کو. یہ بندہ جو ہے نا والٹر بیڈل سمتھ, یہ بھی جو ہے نا, اور یہ بھی جو ہے ان کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے نا. اب ایک اور بندہ بھی ہے, وہ ہے ہیڈ آف دا یونیلیور. یونیلیور کمپنی کا نام سنا ہوگا, یہ لکس وغیرہ یوز کرتے ہیں, شیمپو آپ لوگ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یونیلیور کمپنی. تو اس کے ہیڈ کو بھی جو ہے نا پال رائکنس جو ہے, اس کو بھی اپنے ساتھ ملایا, وہ بھی خازیرین تھا. تو جناب یہ آپ دیکھتے چلے جائیے. پھر اب آگے چلیے تو چارلز ڈگلس جیکسن, ٹھیک ہے, اس کو بھی شامل کیا. ٹھیک ہے نا, یہ اس کو کہا گیا کہ تم جو ہو یہ امریکن صدر کا آگے مشیر تھا چارلز ڈگلس جیکسن. ٹھیک ہے نا, اس کو دیکھیں نا طریقے سے چلے ہیں نا, یعنی کہ امریکن آرمی کا جو چیف تھا اس کو انہوں نے پہلے ملایا اپنے ساتھ, پھر اسے کہا کہ آپ چارلز ڈگلس جیکسن سے بات کرو جو آئزن ہاور کا مشیر ہے. ٹھیک ہے نا, ایسے تھوڑی صدر تک یا وزیر اعظم تک وہاں پہنچ جاتے ہیں, پہنچتے تو ہوں گے ظاہر ہے, لیکن آپ ایک بلڈربرگ ایک آرگنائزیشن ہو تو وہ پھر ایک طریقے سے آئزن ہاور تک پہنچا. ٹھیک ہے نا, یعنی اس کے ایڈوائزر کے تھرو, تو یہ ایڈوائزر ہی مرواتے ہیں. ہاں جی, تو آگے دیکھیے کہ بلڈربرگ میں بیسیکلی 11 ممالک شامل تھے. ٹھیک ہے نا, اب ہر ملک سے نا 2 مہمانوں کو بطور مہمان بلایا گیا تھا, یہ جو ابتدائی اس کی کاروائیاں تھیں. ٹھیک ہے, اور جس میں سے ایک لبرل ہوتا تھا, ایک کنزرویٹو ہوتا تھا. دونوں ویو پوائنٹس پیش کرنے کو ان کو کہا کہ آپ پیش کریں. ٹھیک ہے نا, اور مغربی یورپ کے 11 ممالک سے جو پہلے اجلاس میں انہوں نے شرکت کی, مغربی یورپ کے 11 ممالک پہلے اجلاس میں شامل تھے, یعنی زیادہ تر یورپ کے تھے, اور 11 اس میں امریکی بھی شامل تھے. اور یہ پلان اس کی کامیابی کے بعد انہوں نے کہا کہ 1954 کے بعد انہوں نے کہا کہ ہر سال کے بعد جو ہے نا اس کو پلان کریں گے, اس کو یعنی کہ ہر سال یہ بلڈربرگ کی میٹنگ ہوا کرے گی. اچھا جی, اس میں پھر ایک سٹیئرنگ کمیٹی بھی بنائی گئی. ٹھیک ہے نا, جس میں جو اس کا جو بانی تھا ریٹینگر, اس کو مستقل سیکرٹری بنایا گیا. ٹھیک ہے نا, اور آنے والے سالوں میں فرانس, جرمنی, ڈنمارک اور ان تمام ممالک میں ان کی میٹنگز ہوئیں. اچھا, ابتدائی طور پر اس کی فنڈنگ کس نے کی؟ جو ابھی فنڈنگ ہے وہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس نے کی. ٹھیک ہے نا, ابتدائی فنڈنگ جو ہے نا اس کی وہ ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ کس نے کی. ٹھیک ہے, ابتدائی فنڈنگ تو
محترمہ اور محترم حضرات، خواتین و حضرات جو سن رہے ہیں جناب جی، ابتدائی جو اس کی فنڈنگ تھی نا وہ فورڈ کمپنی نے کی تھی. فورڈ کمپنی آپ لوگ دیکھتے ہو کہ فورڈ کمپنی جو ہے نا وہ جو انجنز بنانا، ابتدائی طور پہ جو امریکن کمپنی تھی جو گاڑیاں بنانا، انجن آٹوموبائل کی یا موبائل جو آٹوموبائل کی کمپنی تھی فورڈ کمپنی، اس کمپنی نے اس کا جو بانی تھا نا ہنری فورڈ، وہ کٹر یعنی کہ کیتھولکزم جس کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ آپ عیسائی یعنی کہ کٹر قسم کے جو عیسائی ہوتے ہیں وہ تھے، اور لیکن اس کی ماں یہودی تھی، ماں گوگ مگوگ تھی، یورپین جیو تھی. ٹھیک ہے، تو ہنری فورڈ جو تھا نا فورڈ کمپنی کا، اس نے اس کی فنڈنگ کی. ٹھیک ہے نا جناب، اب آپ دیکھ لیں، اور وہاں پر دنیا میں یہ جا کر کے بیان دیتا تھا کہ یہودی جو ہیں وہ خراب ہیں اور یہ ہیں، دس اینڈ دیٹ ہیں، فلان ہیں، اور یہاں پہ آ کے آپ دیکھ لیجئے کہ وہ فنڈنگ کہاں پہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا، فنڈنگ کہاں پہ کر رہا ہے. تو یہ منافقت جو ہے دنیا میں بہت چلتی ہے. فورڈ کمپنی نے اس کی فنڈنگ کی. ٹھیک ہے نا، تو اس کو یعنی کہ آگے لے جانے والا ایک گوگ مگوگ جو ہے یا خازرین بلڈ سے تھا بندہ. اچھا جی، آگے چلیں تو دیکھیے کہ اب پھر ہنری فورڈ کا جو بیٹا ہے نا ایڈسل فورڈ، وہ بھی آتا ہے. اس کے جو بچے ہیں ہنری فورڈ کے بیٹے کے، ٹھیک ہے نا، بیٹے کے بیٹے یعنی ہنری فورڈ کے پوتے، ٹھیک ہے نا، ہنری فورڈ سیکنڈ اور بینسن فورڈ، یہ دونوں جو ہے نا یہ کس کے ساتھ ان کی دوستی تھی ان بچوں کی، یعنی کہ ہنری فورڈ کے جو پوتے پوتیاں تھیں ان کی دوستی جو ہے نا جان ڈی راکر فیلر مشہور زمانہ جونیئر، ٹھیک ہے نا، ان کے ساتھ جو ہے نا ان کا سلسلہ تھا. ٹھیک ہے نا، ان کے بیٹے جو ہے نا نیلسن ایلڈرچ راکر فیلر کے ساتھ ہنری فورڈ کے پوتے پوتیوں کی دوستی تھی. اب آپ دیکھیں کہ یہ دونوں فیملی راکر فیلر فیملی اور ہنری فورڈ کتنے قریب ہیں. تو یہ مل کے کھیلتے ہیں، انہی کا کلب ہے، یہی بناتے ہیں، اس کو فنڈ ریزنگ کرتے ہیں، آگے لے کے چلتے ہیں، بلڈ لائن سے چلتے ہیں. یہی میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتی رہتی ہوں. تو جناب، اور راکر فیلر پہ تو کافی کچھ آپ لوگ جانتے بھی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو جناب فورڈ کمپنی نے لگ بھگ اس زمانے میں 1954 میں $30,000 جو ہے نا انہوں نے فنڈنگ دی اس کو بلڈربرگ کو. ٹھیک ہے نا جی. اچھا جی، اب حیرت کی بات ہے کہ اب اگلی جو ہو رہی ہے نا 1959 میں، وہ ٹرکی میں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا، آئی تھنک یہ مصطفیٰ کمال اتا ترک والا زمانہ ہوگا یہ جی. آپ اس غدار کو بھی دیکھ لیں، مصطفیٰ کمال اتا ترک کو، جس کو لوگ بڑا وہ کچھ کہتے ہیں، جس نے ٹرکش جو مسلمانوں کا کلچر ہے، اس کی زبان ہے، اس کے الفابیٹ چینج کیے، کلچر چینج کیا، لباس کو چینج کیا ٹرکش لوگوں کے جو مسلمانوں کا تھا. تو بہت کچھ اس نے غلط اقدامات کیے. اب یہاں پر بھی دیکھ لیں کہ بلڈربرگ کی جو کانفرنس ہے وہ بھی ٹرکی میں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. پھر 63 میں فرانس میں ہوئی. ٹھیک ہے، ابھی ان دونوں ہونے والی کانفرنسز میں فورڈ کمپنی نے فنڈ دے دیے. اچھا چلو، بات یہاں پر ہو گئی. اب اگر آپ کہتے ہو کہ جناب ماڈرن فنڈنگ اس کی کہاں سے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ کھولا ہوا ہے گوگل کو، آپ کر سکتے ہو خود بھی، میں نے بھی یہاں سے کھولا ہوا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھو، وہ کہتا ہے کہ ایک تو پرائیویٹ سبسکرپشنز ہوتی ہیں جس کا وہ لوگ بتاتے ہی نہیں ہیں کہ کس نے کتنے دیے. وہ اسٹیئرنگ کمیٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں، وہ فنڈنگ کرتے ہیں. پھر جس ملک میں ہو رہی ہوتی ہے نا، وہ ملک بھی بلڈربرگ کو فنڈنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور بیسیکلی امریکہ جو ہے نا وہ بہت فنڈ کرتا ہے. امریکہ نے ایک باڈی بنائی ہوئی ہے، امریکن فرینڈز آف بلڈربرگ. اس کے تحت وہ لوگ چندے اکٹھے کرتے ہیں اور اس کو بھیج دیتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ اور ٹیکس پیئر کا پیسہ بھی ادھر وہ اس فنڈ میں ڈالتے ہیں. یعنی امریکن بندے کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرا پیسہ بلڈربرگ میں جا رہا ہے، اور وہ بلڈربرگ میں ان کی فنڈنگ آتی ہے. امریکن فرینڈز آف بلڈربرگ یہ ایک بنائی ہوئی ہے انہوں نے ایک باڈی، اور اس کے تحت وہ جمع کر لیتے ہیں اور بلڈربرگ کو پھر یہ لوگ فنڈنگ کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے ٹیکنو کریٹس جو ہیں اور جو ٹیک جائنٹس ہیں، بڑی بڑی کمپنیوں کے، اے آئی کمپنیز کے، ایلیکس کارپ جو ہے،
پیٹر ٹیل کو دیکھیں، ایلیکس کارپ ہے، ایرک شمٹ ہے جو گوگل کا CEO ہے، ایلیکس کارپ کو آپ وہ دیکھ لیں کہ پیلنٹیئر کمپنی جو ہے ٹیکنالوجیز کی، اس کا CEO ہے، یہ یہودی ہے، کٹر یہودی، ٹھیک ہے نا، گوگ مگوگ ہے۔ اور یہ آئرن ڈوم جس نے ٹیکنالوجی بنانے میں اور AI سے فلسطینیوں کو مارا اور فخریہ اس کا کریڈٹ لیتا ہے، ایلیکس کارپ، یہ بندہ، یہ سب فنڈنگ کر رہے ہیں، گوگل کا CEO بھی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں $1 ملین کا جو ہے نا پیٹر ٹیل جو ہے نا، وہ پیٹر ٹیل وہ بھی دیتا ہے اس کو۔ تو آپ یہ سارے چندے وندے انہوں نے ان لوگوں سے اکٹھے کیے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی طریقوں سے ان کو فنڈنگ ہوتی ہے، جیسے کہ پارٹیسپینٹس نے جن ہوٹلز میں ٹھہرنا ہے ان ہوٹلز کا جو رینٹ ہوتا ہے اس میں سبسڈی دی جاتی ہے، کھانوں میں سبسڈی دی جاتی ہے، کرایوں میں سبسڈی دی جاتی ہے، تو اس حوالے سے بھی ان کو فنڈنگ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو میں نے کہ مزے ہی مزے ہیں ان کی دنیا کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں 120 سے 150 جو ہے نا پارٹیسپینٹ شرکت کرتے ہیں، وہ پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں، انڈسٹری کے ہوتے ہیں، فینانس کے ہوتے ہیں، ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ نہیں ہوتا ہے اس میں، جیسے میں نے آپ کو یہ نام بتائے ہیں، گوگل کا CEO، پیلنٹیئر کا CEO، AI کا CEO، ٹھیک ہے نا کمپنی کا۔ اسی طرح دوائیوں کی کمپنیاں، یہ دیکھیے آپ نیچے لکھ رہے ہیں، یہ فیاٹ کمپنی ہے، نوکیا ہے، ٹھیک ہے نا، گلیکسو سمتھ دوائیوں کی، تو یہ بڑی بڑی کمپنیاں جو ہے نا ان کے CEOs بھی شرکت کرتے ہیں، دوائیوں کی، میڈیسن کی، طب کی، میوزک کی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ سب آ رہے ہیں۔ تو اس میں ریشو یہ ہوتا ہے کہ 2/3 والا ریشو جو ہے نا رکھا گیا ہے کہ یورپ سے اور نارتھ امریکہ سے 2/3 لوگ آئیں گے، اور 1/3 جو ہوں گے نا باقی ڈفرینٹ جگہوں سے آئیں گے، ٹھیک ہے نا، دنیا کی اور جگہوں سے، آرگنائزیشن سے لوگ آئیں گے اس میں شامل ہونے کے لیے۔ اب دیکھیے کہ بات یہ ہے کہ اس کی ایک سٹیئرنگ کمیٹی بھی ہے، کیونکہ سٹیئرنگ کمیٹی جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس میں ان کے تقریباً مستقل جیسے ممبرز ہوتے ہیں، وہ 3-4 ہیں۔ اس میں آپ دیکھیے جو ایرک شمت ہے نا، جو گوگل کا CEO ہے، وہ جو سیکولر ہے، مطلب اس کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ جرمنی سے اس کے آباء و اجداد آئے ہیں نارتھ امریکہ میں، ٹھیک ہے نا، اور جرمنس کا جو بیک گراؤنڈ ہے جانتے ہی ہیں آپ۔ اچھا جی، اور جرمینک پیپل ہے، یافس علیہ السلام کی جو اولاد ہیں وہ۔ اچھا جی، پھر آپ یہ گوگل کے CEO جو ہے بلڈربرگ کے سٹیئرنگ کمیٹی کے ممبر ہیں۔ اسی طرح AXA یہ ایک کمپنی ہے، ملٹی نیشنل انشورنس کارپوریشن، یعنی ایک تو ہوتی ہے نا انشورنس کارپوریشنز، کتنی اسٹرانگ کارپوریشنز ہوتی ہیں، یہ ملٹی نیشنل ہے، یعنی کہ ایک گورنمنٹ کے ساتھ اس کا عمل دخل نہیں، پوری دنیا میں عمل دخل ہے کارپوریشن یہ۔ اور اس کے جو کرتا دھرتا ہیں ہنری ڈی کیسٹیرس، یہ جو ہے ملٹی نیشنل انشورنس کمپنی کے، یہ فرانس سے تعلق رکھتے ہیں، ہنری ڈی کیسٹریز اس کو یہ چلا رہے ہیں، اور اس کے CEO ہیں، اس کمپنی کا نام جو ہے AXA ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ بلڈربرگ کے چیئرمین بھی رہے ہیں۔ اچھا جی، پھر یہ سٹیئرنگ کمیٹی میں ہے۔ اچھا، ملٹی نیشنل کمپنی بھی آ گئی، انشورنس کمپنی بھی آ گئی، گوگل والے بھی آ گئے سٹیئرنگ کمیٹی میں۔ آگے اینا بوٹن ہے، یہ جو ہے نا یہ یورپین جو ایک بینک ہے، اور اسپینش بینکر ہے، یہ اسپین سے تعلق ان کا ہے، اور یہ بینکر ہے، بہت بڑے بینک کی ساتھ ان کا تعلق ہے، چیئرمین اور ایگزیکٹو اس کی رہی ہیں بینک کی، بینکو سینٹینزر یہ گروپ جو ہے اس کی یہ چیف ایگزیکٹو رہی ہیں، اینا بوٹن، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح کرسٹین لاگارڈ جو ہے نا، یہ فرانسیسی لاگارڈ جو ہے فرانسیسی سائنسدان بڑی مشہور ہیں، وکیل ہیں، یورپین سینٹرل بینک کی صدر ہے، یورپین سینٹرل بینک، ٹھیک ہے نا، جو نیٹو ویٹو کو بھی پیسے دیتا ہے، فنڈنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس کی صدر ہے، اور صدر رہی ہیں یہ، ٹھیک ہے نا۔ اور جناب صدر ہیں ابھی تک 2019 سے ابھی تک کرسٹین لاگارڈ، تو یہ بھی سٹیئرنگ کمیٹی میں ہے۔ IMF کی جو ہے نا IMF کی یہ MD بھی رہی ہیں، آپ سوچ سکتے ہو کتنی کیسی شخصیت ہوگی یہ کرسٹین لاگارڈ۔ اچھا، CIA کے جو ہیڈ ہیں وہ پہلے کمیٹی میں بھی تھے، اور اب اس کے بعد بھی CIA کے لوگ سٹیئرنگ کمیٹی میں آتے رہے ہیں، اور یہ ڈیوڈ جو ہے نا، ڈیوڈ پیٹریوس
یہ CIA کے ڈائریکٹر جنرل یا ہیڈ یا انچارج یا چیئرمین جو بھی آپ کریں، ڈائریکٹر جنرل CIA، وہ بھی اسٹیئرنگ کمیٹی میں ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ ایک ایسی عام آرگنائزیشن نہیں ہے. یہ میڈیا کو اور جو آپ کی دنیا ہے، یہ ونڈوز کی ٹیکنالوجیز کی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، اس کو بھی کنٹرول کر رہی ہے. پیسے کو بھی کنٹرول کرنے والے لوگ اس میں شامل ہیں. اس کے علاوہ ڈیفنس کے معاملات بھی اپنے ہاتھ میں ہیں. تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ ٹھیک ہے. تو یہ اسٹیئرنگ کمیٹی کے اندر ایسے خطرناک جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب بات ہے، آپ کہیں گے کہ انجم آپ یہ بلڈربرگ کو کیوں کہہ رہی ہو؟ بلڈربرگ جو ہے وہ تو کہتا ہے کہ جناب ہم تو لوگوں کے ساتھ نئے انوویٹو آئیڈیاز شیئر کرنے کے لیے لوگوں کو آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں. بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو سیکرٹ کیوں رکھا جاتا ہے؟ کہتے ہیں ہم سیکرٹ اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ لوگوں کو کوئی خطرہ نہ ہو، کیونکہ بہت سیکولر قسم کے ویوز پیش کیے جاتے ہیں تو ان کو خطرہ. بھائی وہ اتنے پاورفل لوگ ہیں. مجھے بتائیے ڈائریکٹر CIA کو میرے سے آپ سے خبروں میں آنے سے کس کو خطرہ ہے؟ وہ تو ہر جگہ اپنے دیتے ہیں، وہ تو اپیرنس دکھاتے ہیں، جو کہنا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں. یہ تو ایک لطیفہ ہے کہ ان کو خطرہ ہوگا تو ہم اس حوالے سے ان کے سیکولر ویوز یا ان کے ایسے ویوز، لبرل ویوز ہم دنیا کے سامنے نہیں لاتے، اس لیے ہم اس کو سیکرٹ رکھتے ہیں. یہ تو غلط بات ہو گئی. پہلی چیز تو اس کی ڈیبنک ہے. اچھا یہ ہے. تو اب دیکھیے کہ سیکریسی پہلی چیز ہے. جب بھی کوئی چیز بری ہو رہی ہوگی نا اس کو سیکرٹ رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی. اب دوسری چیز یہ ہے کہ ہم کیسے دیکھیں گے کہ یہاں پہ کوئی برا عمل دخل ہو رہا ہے؟ اب دیکھیں، ایک تو سیکرٹ رکھا جاتا ہے، دوسرا جو لوگ اس میں آتے ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے ملک میں جا کر پھر پالیسیاں اور پلان بناتے ہیں. وہ کسی نہ کسی بڑی آرگنائزیشن کے چیئرمین ہیں، CEOs ہیں. جب وہ پالیسیاں اور پلان بناتے ہیں اور اس سے جب ایکشنز لیتے ہیں تو وہ ایکشن ہر ملک میں دنیا کے نظر آتے ہیں. اب گوگل جو بھی پالیسی بنائے گا کیا میرے اور آپ پر ایفیکٹ نہیں کرے گی اگر گوگل کا CEO ادھر بیٹھا ہے؟ اب پیلنٹیر کا CEO ایلیکس کارپ ادھر بیٹھا ہے، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے لوگوں کو اٹیک کر رہا ہے. آئرن ڈوم کے ذریعے کتنے لوگوں کو، فلسطینیوں کو اس نے بیچاروں کو شہید کیا ہے اس نے، اور مانتا بھی ہے. تو یہ چیزیں ہم پر ایفیکٹ کر رہی ہیں. اس کو فنڈ دینے والے، وہ جو ہم شیمپو استعمال کرتے ہیں، جو کریمیں استعمال کرتے ہیں، جو کچھ ہمارے گھروں میں آ رہا ہے پروسیس چیزیں، ٹھیک ہے نا، کاسمیٹکس کی ہیں یا دوائیاں ہیں، وہ تمام کمپنیوں کے CEOs اس بلڈربرگ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے میرا کہنا، دیکھیں اب کیا ہے کہ نالج از پاور. جب آپ کو میں نالج دے رہی ہوں، نالج پاور ہے، آپ اس پاور کو استعمال کریں. آپ کسی پہ ٹرسٹ مت کر لیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یکدم تو ان چیزوں کو استعمال کرنا چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یکدم ان کے اوپر اعتبار نہ کریں، کل کو کوئی کہے کہ گلیکسو سمتھ کی گولیاں فلان گولی فلان چیز کے لیے ہے، بہت اچھی، آپ کھا لیجئے. آپ کو پتا ہو کہ گلیکسو سمتھ جو ہے بلڈربرگ کو فنڈ کرتی ہے، آپ کو پتا ہو یونیلیور فنڈ کرتی ہے، آپ کو پتا ہو کہ AI جو ہے وہ بلڈربرگ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، گوگل بلڈربرگ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو جو چیز آئے آپ اس کو ڈبل ٹرپل چیک کرو، سرچ کرو، پھر اس چیز کو کھاؤ، اس کو پہنو، اس کو سوچو، اس پر کام کرو. ایسے نہیں کہ آپ ان لوگوں پر جن کے ہاتھ انسانیت کے خون میں رنگے ہوئے ہیں، جن کے کپڑوں پر انسانیت کا خون ہے، جن کے منہ کو خون لگا ہوا ہے، they are not human beings, they are not human beings anymore. اس پر بھی میں بات کر چکی ہوں. they are half human. اگر اس کو مورلی بھی دیکھا جائے، ایتھیکلی بھی دیکھا جائے، روحانیت بھی کہتی ہے کہ انسان جس قسم کی حرکات کرتا ہے اس قسم کا جانور بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے بھی، اور ایک اور حوالہ بھی ہے جو ہم نے ہسٹوریکل ٹائم لائن میں دیکھا تھا، جائنٹس والا کام. تو وہ بھی ہے ایک تصور کہ یہ ہم انسانوں نہیں بلکہ کچھ نہ کچھ ان کا DNA کہیں نہ کہیں آلٹر ہوا ہے، کچھ نہ کچھ اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ نسل در نسل انسانوں کے ساتھ برائیاں کرتے ہیں، تنظیمیں بنا کے، گروپ بنا کے. اسی بلڈربرگ میں
IMF کے لوگ بیٹھے ہیں, WEF کے لوگ بیٹھے ہیں, یونیسیف کے لوگ بیٹھے ہیں, دوائیوں کی کمپنی والے, میوزک والے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس والے, سب کو یہ وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا کچھ بھی وہ ڈسکلوز نہیں کرتے. یہ دیکھیے ان کی ویب سائٹ ہے, میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ دیکھیے ان کا یہ ویب سائٹ ہے بلڈربرگ کا. بلڈربرگ کی ویب سائٹ میں کچھ بھی نہیں دیا ہوا انہوں نے, صرف وہ کہتے ہیں نا کہ ایک سادہ سا کوئی دلیہ نما چیز ہے. یہ لسٹ دی ہے پارٹیسپینٹ کی, اگر آپ پڑھنا چاہو اس تمام لسٹ کو آپ پڑھ سکتے ہو. اس میں بڑے بڑے نام آپ کو ملیں گے, بڑی بڑی آرگنائزیشن کے لوگ جو ہے وہ اس میں شامل ہوتے ہیں, اور یہاں پر اس بلڈربرگ کی اینول کانفرنس میں وہ جاتے ہیں, اور وہاں پہ کچھ نہیں بتاتے کہ انہوں نے اتنے دنوں وہاں پہ کیا مغز, ان کا تو لمحہ لمحہ قیمتی ہوتا ہے نا سازشوں کے لیے اور پیسے کمانے کے لیے, تو وہ یہاں پہ بیٹھ کے کیا کرتے ہیں کسی کو نہیں پتا. یہ سب آپ دیکھ لیے بہت پاورفل آرگنائزیشنز کے CEOs اور چیئرمینز ہیں جو یہاں پہ بیٹھے ہیں, ایون ایکس پرائم منسٹرز بھی ہیں اس کے اندر, ٹھیک ہے نا, اور رائلٹی کے لوگ بھی ہیں. تو یہ لوگ یہاں پہ آ کے کیا کرتے ہیں کسی کو نہیں پتا, لیکن یہ لوگ جب جاتے ہیں اپنی اپنی جگہوں پر آرگنائزیشنز میں, تو دنیا کے ساتھ جو یہ ہاتھ کرتے ہیں, انسانوں کو ٹیکنالوجی سے مارتے ہیں. ان کا جو بھی مشین آپ خرید رہے ہو آپ اس کو ڈبل چیک کرو. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے, آپ کی میری سب کی زندگیوں پر یہ بلڈربرگ اثر انداز ہے. آپ کہو کہ میں نے کیوں کہہ دیا بلڈربرگ کو پڑھنا ہے سمجھنا ہے. بھائی بلڈربرگ میں تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جس کی آپ ٹیکنالوجی یوز کرتے ہو, جس کی دوا آپ کھاتے ہو, جس کا میوزک آپ سنتے ہو. تو ان چیزوں کو ڈبل ٹرپل چیک کرو پھر استعمال کرو. کیسے آپ یقین کر لیتے ہو کہ ایک خازرین بلڈ لائن جیو اٹھ کر آپ کو کوئی چیز کہے اور آپ کہو ہاں جی آمنا صدقنا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ اسی چیز کو تو ہم نے نہیں کرنا, اسی لیے تو میں ان کو ایکسپوز کر رہی ہوں کہ یہ آپ کو بیس لائن دے رہی ہوں کہ جائیے, یہ کتابیں ہیں, یہ لوگ ہیں, یہ آرگنائزیشن ہے, ان کو دیکھیے, پڑھیے اور سمجھیے. اور جب بھی کوئی ایکشن لیں کہ مجھے فلانا سمارٹ چیز پہننی ہے, تو پہلے دیکھیں کہ اس کی کمپنی میں جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ پیچھے کس آرگنائزیشن کا حصہ ہے. کیا میں سہمت ہوں, میں اس بات سے بالکل مجھے وہ ہے کہ ہاں میرے ساتھ کوئی بھی کچھ بھی کر لے. تو یہ سمارٹ ڈیوائسز آپ لوگ یوز کر رہے ہیں, جو لوگ بنا رہے ہیں وہ اس بلڈربرگ کا حصہ ہیں. تو اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو ٹیل یو ٹو اسٹاپ ڈوئنگ دس, اسٹاپ ڈوئنگ دیٹ. آپ خود دیکھیے, یہ اسمارٹ واچز آپ لوگ پہن رہے ہیں, اسمارٹ کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں, ہم پیچھے رہ جائیں گے. مجھے تو پیچھے کا ہی تصور آپ لوگوں کا, معاف کیجئے گا, بہت عجیب و غریب لگتا ہے کہ پیچھے جو اسلام بتاتا ہے یا خدا کی نزدیک پیچھے رہ جانا کیا ہے وہ کچھ اور ہے, اور ہم جہاں نکلے ہوئے وہ کچھ اور ہے. تو فیصلہ کر لیجئے کس طرف جانا ہے, پھر وہاں چلتے رہیے. لیکن ہم نے انفارمیشن رکھ دی ہے بلڈربرگ کے اوپر, آپ اس کو پڑھیے, سمجھیے اور اپنی زندگی میں آگے بڑھیے. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر کہ یہ کیسا ویپن ہے, کیسے کام کرتا ہے ہمارے ذہن پر, ہمارے بائیو فیلڈ پر, ہمارے ارد گرد ماحول میں کیا کچھ چل رہا ہے جو آرٹیفیشلی کنٹرول ہو رہا ہے. کچھ کا تو ہمیں پتہ ہے, اور خود ہم کسی میں خود بخود اپنی بالرضا جو ہے وہ اس میں شامل ہیں. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کو بات کر لیں گے, AI کے اوپر بات کر لیں گے. آج بلڈربرگ پر تھا کہ اس آرگنائزیشن کو بھی میں نے کہا آپ کے گوشت گزار کر دوں. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور کوئی سوال ہو تو پوچھیے گا, اور جو بکس ہیں وہ میں مینشن کر دوں گی یہاں پہ. ٹھیک ہے, اور چلیے اب تک کے لیے نئی ویڈیو کے ساتھ پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. ایکسپوزنگ دا ٹروتھ ود انجم بخاری کو. اللہ حافظ.